रावलपिंडी चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज वकला कन्वेंशन से खिताब करने इस वक्त रोस्ट्रम पे आई हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद वकला की वहां पे मौजूद है। न सिर्फ ये बल्कि दीगर जो कायदीन हैं नून लीग के रहनुमा वो भी वहां पे मौजूद है और राना सनाउल्लाह भी अब से कुछ देर कबल गुफ्तगू कर रहे थे। बिल्कुल, उससे पहले आजम नजीर तारड़ की जानिब से भी बात की गई थी। उसके बाद राना सनाउल्लाह ने गुफ्तगू करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में भी फैसले पर इत्तेफाक नहीं पाया जाता, मुतनाज़े अंदाज से इलेक्शन कराने की कोशिश हो रही है और कहा जा रहा है कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं। हमने हमेशा इलेक्शन लड़े हैं और वोट की ताकत से ही इक़्तिदार में आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम कभी सिलेक्ट होकर नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जजेस के दरमियान भी इत्तेफाक नहीं पाया जाता। इस किस्म का मुतनाज़ इलेक्शन मुल्क को अफरात तफरी की तरफ ले जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा एक सेकंड प्लीज आराम से बात सुनेंगे वरना चीखना पड़ेगा, किसी की बात सुनाई नहीं देगी। मैं आपके जज्बे की कदर करती हूँ, तशरीफ रखें प्लीज। मुझे आपके जज्बे की कदर है, लेकिन प्लीज नारे भी लगाएंगे, मिल के जिद्दोजहद भी करेंगे, बात भी करेंगे, लेकिन पहले ध्यान से बात सुन लें। ये स्टेज के पीछे भी प्लीज मेरे काले कोट वाले बहनों और भाइयों, मेरा फख्र हो आप लोग। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम अलैकुम। मैं आज पाकिस्तान बनाने वालों के पास आई हूं, पाकिस्तान बचाने वालों के पास आई हूं, पाकिस्तान के आईन के मुहाफिजों के पास आई हूं, पाकिस्तान के कानून के मुहाफिजों के पास आई हूं, पाकिस्तान की सलामती के जामिन बहनों और भाइयों के पास आई हूं। और मैं आज इस कदर खुश हूं कि जिस जमात का इतना मुतहर्रिक, इतना जज्बा रखने वाला लॉयर्स विंग हो, उस जमात को कभी आंच नहीं आ सकती। और यकीन मानो मुझे पता नहीं था कि काले कोट वाले मेरे बहनों, भाइयों और बुजुर्गों के साथ साथ मुस्लिम लीग नून के अंदर इतनी बड़ी तादाद काले कोट पहनने वाली बहनों की भी है, वो खड़ी है माशाल्लाह। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मुस्लिम लीग नून के पास आजम नजीर तारड़, राना सनाउल्लाह, अता तारड़, मोहसिन शाहनवाज रांझा, तलाल चौधरी, अनुषा रहमान जैसे वकला भी मौजूद हैं, दानियाल चौधरी जैसे वकला भी मौजूद हैं। और मेरा आज पहला डायरेक्ट इंटरैक्शन है आपसे, लेकिन मैं आपको मेरी जान पहचान आपसे तब हुई थी जब नवाज शरीफ साहब को दफ्तर से निकाला गया और उन पर झूठे मुकदमात कायम हुए, मुझ पर झूठे मुकदमात कायम हुए, जमात पर झूठे मुकदमात कायम हुए और मैंने देखा कि हर पेशी पर आप लोग बड़ी तादाद में हर पेशी पर मौजूद होते थे। और मुझे ये भी याद है जब मुझे कोट लखपत जेल से लाया जाता था, गर्मी का मौसम था, आपके पसीने से अदालत के फर्श जो है वो पानी पानी हुए होते थे। मैं आप सबकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत मेहरबानी आपकी। और
ابھی میں جب کنونشن کے اندر آ رہی تھی تو میں نے ایک پلیک کارڈ دیکھا جو ایک وکیل نے اٹھایا ہوا تھا. انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ یہ محبت بھرا ٹرک ہماری بہن مریم نواز کے لیے. ہمارے پاس وہ والے ٹرک نہیں ہے جو فواد چودھری صاحب کے پاس ہے. ہمارے پاس صرف وہ ٹرک تحریک انصاف کے پاس ہیں. ہمارے پاس تو آئین کا ٹرک ہے, قانون کا ٹرک ہے, وکلاء کا ٹرک ہے, کالے کوٹ والوں کا ٹرک ہے. اسماعیل بعد میں پاکستان کی میرے بھائیوں, آپ سب سے بہتر یہ باتیں کوئی نہیں جانتا کہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں 40 سال پاکستان کے اندر آمریت رہی ہے. آمریت کیوں رہی ہے پاکستان میں؟ کسی منتخب وزیر اعظم نے کبھی مدت پوری نہیں کی. اس کی وجہ 4 ڈکٹیٹرز آئے پاکستان میں, 10 سال انہوں نے دھونس سے, دھاندلی سے, زور سے, طاقت سے پورے کیے. کبھی کسی کے آگے کھڑی ہو. اور ستم ظریفی اس بات کی, ستم ظریفی یہ نہیں کہ منتخب وزرائے اعظم کو نکالتے رہے. ستم ظریفی اس بات کی کہ طاقت کے آگے بھی سر جھکایا, ڈکٹیٹر جھکایا. منتخب وزرائے اعظم کو نکالتے رہے, دفتر سے باہر نکالتے رہے, سزائیں دیتے رہے, سیاسی مقدمات میں اٹھا کر باہر پھینکتے رہے, لیکن کبھی کسی ڈکٹیٹر کو بھی کٹہرے میں لا کر کھڑا کرے. اور ستم ظریفی یہ نہیں کہ ڈکٹیٹرز کے آگے کھڑے نہیں ہوئے, ان کے آگے بند نہیں باندھا. ستم ظریفی یہ کہ ان کو ویلیڈیشن دی, ان کو کہا ڈٹ کے حکومت کرے, کبھی پی سی ہو, کبھی ایل ایف ہو. جب نکالا منتخب وزیر اعظم کو نکالا, جب دھمکایا منتخب وزیر اعظم کو دھمکایا. کل نواز شریف صاحب کی بات سنی تھی نا, انہوں نے کہا کہ مجھے پرائم منسٹر جج کا, ورنہ اڈیالہ جیل آپ کا انتظار کر رہی ہے. وکلاء سے میں کہتی ہوں مجھے ہاتھ اٹھا کر بتائیں ڈکٹیٹر کو نااہل کیا؟ جب کیا عوام کے منتخب وزیر اعظم کو نااہل کیا. اور جب وہ پی سی او اور ایل ایف او کے نیچے حلف لے رہے ہوتے تھے, اس وقت منتخب وزرائے اعظم کو ہتھ کڑیاں لگا کر اس کے ہاتھ سیٹ سے باندھ کر جہاز میں عدالتوں میں لے جایا جاتا تھا. آپ کا زور صرف عوام کے, آپ کا ایک سیکنڈ بیٹا, آپ کا زور صرف عوام کے وزیر اعظموں پہ چلتا ہے. کبھی کسی نے دیکھا کہ کسی ڈکٹیٹر کو سسیلین مافیا کا لقب ملے؟ کبھی کسی ڈکٹیٹر کو گاڈ فادر کا لقب ملا؟ تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ طاقت آپ نے دوام دیا ڈکٹیٹرشپس کو, آپ نے کبھی ہمت نہیں کی ڈکٹیٹرشپ کا راستہ روکے. جب روکا منتخب وزیر اعظم کا راستہ روکا, جمہوریت کا راستہ روکا. ڈکٹیٹرز کو جب بھی نکالا وکلاء نے نکالا, عوام نے نکالا. اور آپ سب مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز اس وقت راولپنڈی میں وکلاء کنونشن سے خطاب کر رہی ہیں, اور انہوں نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ منتخب وزرائے اعظم کو باہر نکالتے رہے, سیاسی مقدمات میں باہر پھینکتے رہے, کبھی عدالت میں
یہ بھی نہیں ہمت کی کہ کسی ڈکٹیٹر کو عدالت سے باہر لا کھڑا کرے. کنونشن میں آ رہی تھی تو ایک وکیل نے پلے کارڈ اٹھا رکھا تھا. اس پلے کارڈ پر لکھا تھا کہ محبت بھرا ٹرک میری بہن مریم کے لیے. ہمارے پاس وہ ٹرک نہیں ہے جو فواد چودھری کے پاس تھے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی بھی منتخب وزیر اعظم نے کبھی بھی اپنی مدت پوری نہیں کی. اور آپ سب سے بہتر کون جانتا ہے، آپ اس جد و جہد میں نواز شریف اور سیاسی قیادت کے ساتھ شامل رہے ہیں. جب مشرف ڈکٹیٹر نے اب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا ہے تو وہ معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا ہے. جب اس ڈکٹیٹر نے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے چیف جسٹس کو بالوں سے پکڑ کر بال کھینچ کر گھسیٹا تھا شارع دستور کے اوپر، اور ود اے اسٹروک آف پین 60 ججوں کو گھر میں بھیج دیا. نہ صرف گھر بھیجا بلکہ گھروں میں قید کر دیا، گھروں میں محصور کر دیا. تو اس وقت وہ ججز کو چھڑانے کون آیا تھا؟ اس وقت پلیز ایک منٹ، پلیز نعرے بازی بعد میں، پلیز بات کے اندر تسلسل نہیں رہے گا تو بات نہیں ہو سکے گی. اس وقت بھی عدلیہ کو ایک ڈکٹیٹر کے ظلم سے بچانے کے لیے نواز شریف ایک عوامی وزیر اعظم سامنے آیا، عوام کا نمائندہ سامنے آیا، اور وکلاء نے ساتھ دیا اور عدلیہ بحال ہوئی، ججز بحال ہوئے، عدل بحال ہوا. تو میں اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک جج نے جرت کی، اللہ تعالیٰ اس کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، سیٹھ وقار. اس نے پاکستان کی تاریخ میں واحد جج تھا جس کا نام تاریخ میں زندہ رہے گا، آنے والی نسلوں میں زندہ رہے گا. اس نے جرت کی اور مشرف کو، ڈکٹیٹر کو سزا سنائی. پھر کیا ہوا؟ 1970 یا 60 کی بات نہیں کری، ابھی چند سال پہلے کی میں بات کر رہی ہوں. اور پھر جب یہ ابھی وہ بھی بات کرتے ہیں، جب یہ ابھی کیس چل رہا تھا الیکشن کا عدالت میں، تو میں ٹی وی دیکھ رہی تھی، ٹکرز آ رہے تھے کہ چیف جسٹس صاحب عمر عطا بندیال صاحب جذباتی ہو گئے. میں بڑے ادب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چیف جسٹس کروڑوں عوام کے منتخب وزیر اعظم کو ایک ایکسپائرڈ اقامہ رکھنے پر اس کو دفتر سے باہر نکال دیا جاتا ہے. آپ کو اس وقت بھی جذباتی ہونا چاہیے تھا جب باپ کا ساتھ دینے پر، اصول کا ساتھ دینے پر، پاکستان کے آئین کے لیے، قانون کے لیے، جمہوریت کے لیے سٹینڈ لینے پر لوگوں کی بہو بیٹیوں کو اٹھا کر سزائے موت کی چکیوں میں پھینکا جاتا تھا. آپ کو تب بھی جذباتی ہونا چاہیے تھا جب رانا ثناء اللہ پر منشیات کا شرمناک کیس بنا، اور نہ صرف آپ کو نہ صرف کیس بنا بلکہ ان کا، جب پوری مسلم لیگ نون کو چن چن کے، یہ طلال چودھری آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہے، چن چن کر سچ بات کرنے پر، حق بات کرنے پر، جمہوریت کی بات کرنے پر، آئین اور قانون کی بالادستی پر چن چن کے یا تو نااہل کیا گیا، الیکشن سے باہر رکھا گیا، یا پھر ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کی گئی، کہا گیا تحریک انصاف جوائن کرو یا پھر پارٹی کا ٹکٹ چھوڑ دو. تب بھی آپ کو جذباتی ہونا چاہیے تھا جب 2018 میں پوری دنیا کے سامنے RTS بٹھا کے عوام کی جو رائے تھی اس پہ شب خون مارا گیا. نواز شریف کا جیتا ہوا الیکشن عمران خان کی جھولی میں پھینک دیا گیا. تب آپ جذباتی نے اڈیالہ میں بے گناہ قید رہی اور 5 مہینے میں نیب میں I was the first ever woman to be NAB's guest. اور آپ جانتے ہو کہ میرے پہ وہ مقدمہ جس میں مجھے 60 دن نیب میں 57 ڈیز رکھا، اس کے بعد 3-4 مہینے مجھے کوٹ لکھپت جیل میں رکھا، آپ جانتے ہو وہ ریفرنس آج تک فائل نہیں ہوا.
उस वक्त आप जज्बाती नहीं हुए? उस वक्त आप जज्बाती नहीं हुए जब आप जिनको आइन और कानून पर चलने की पादाश में उनकी फैमिलीज को सड़कों पे रुलने के लिए छोड़ दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की बात कर रही हूं मैं। ना उनको जानती हूं, ना उनकी वाइफ को जानती हूं, लेकिन पूरी कौम ने देखा कि क्योंकि वो एक हक और कानून पर चलने वाला जज था, कानून पे, आइन पे चलने वाला जज था, वो इनके रास्ते की रुकावट था, वो इमरान खान के रास्ते की रुकावट था। मैं ये आज हमें जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा शायद ऑपोजिशन की गवर्नमेंट की सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ था, उस वक्त तो हुकूमत इमरान खान की थी। बात यह कि आप क्वालिटी के साथ और कानून, आप उनकी क्वालिटी देख लें, आपको फर्क पता चल जाएगा हक पे कौन है और गलत बात कौन कर रहा है। और फिर अभी सहूलतकारी की बात करते हैं, और फिर जस्टिस शौकत अजीज सदीकी जिन्होंने जनरल फैज के हाथों यरगमाल बनने से साफ इनकार कर दिया। वो शोर शॉट चीफ जस्टिस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, लेकिन शाबाश है कानून के ऐसे मुहाफिज के ऊपर जिसने उस वक्त के डीजीआई को के आगे दीवार बन के खड़ा हो गया। उसने कहा नाइंसाफी नहीं करूंगा। वो रिटायर हो गए और अभी तक उनका मुकदमा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लटका हुआ है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही। तब भी आपको जज्बाती होना चाहिए था। और चीफ जस्टिस साहब, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आपने ताना दिया जब पार्लियामेंटेरियंस खड़े होकर आइन और कानून की बात कर रहे थे, तो आपने ताना दिया कि कल तक जो जेलों में थे आज वो असेंबली में खड़े होकर तकरीरें कर रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहती हूं बड़े अदब से कि वो जेलों में इसलिए थे कि जनरल फैज धमकाता था, डराता था जजेस को, उनकी वीडियोस दिखाता था और अपनी मनपसंद फैसले का नाम भी लेगा, हर किसी का नाम लेगा, लेकिन उसके मुंह से कभी जनरल फैज का नाम नहीं आएगा। उसकी वजह ये है कि वो तब भी सहूलतकार था, वो आज भी सहूलतकार है। मैं चीफ जस्टिस से ये कहना चाहती हूं कि आप जानते हैं, आप समझते हैं इस बात को कि किसी आइडियोलॉजी के लिए, किसी नजरिए के लिए, किसी असूल के लिए जेल जाना कितने बड़े फख्र की बात है। मैं 2 दफा सजाए मौत की चक्कियों में रहकर आई हूं, एक दिन मैं नहीं रोई, एक दिन मैं नहीं पछताई, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा एक असूल है, मेरा एक नजरिया है, मेरा एक कॉज है, मेरा एक मिशन है उसके लिए। और हक का रास्ता, मेरे भाइयों मेरी बहनों, हक का रास्ता कभी आसान नहीं होता। जिनके कोई असूल नहीं होते, जिनके कोई नजरिए नहीं होते, जिनका कोई असूली मुवक्कफ नहीं होता, जिनका कोई मिशन नहीं होता, जिनका कोई प्रिंसिपल स्टैंड नहीं होता, वो चारपाई के नीचे से नहीं निकलते। और आप ये देखें कि आपने ताना तो दे दिया शहबाज शरीफ समेत सारी हुकूमत को कि कल जेल में थे, आज तकरीरें कर रहे हैं। जरा ये भी कहा होता कि कुछ ऐसे बुज़दिल भी हैं, जब उनको अदालत का हुक्मनामा आता है तो चारपाई के नीचे से नहीं निकलते, और जब निकलते हैं तो वो काला डब्बा पहन के मुंह गुफ्तगू कर रही हैं। और वकला कन्वेंशन से उनका खिताब इस वक्त जारी है। मरियम नवाज का कहना है कि हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए, यकजहती के लिए वकला हमेशा खड़े रहे, वकला हमारा फख्र हैं। नवाज शरीफ पर झूठे मुकदमात बनाए गए, आमिरों ने जजेस और अदालतों की तौहीन की। कि मैं एक सियासतदान हूं
میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ میں ایک ایسا گیدڑ جو اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے، جب وہ نکلتا ہے گھر سے تو جنگلے والی گاڑی میں سوار ہو جاتا ہے، وہاں سے اتر کر منہ پہ کالا ڈبہ پہن لیتا ہے. میرے بچے کارٹونز دیکھتے تھے، وہ اسپنج باب اسکوئر پینٹس والا. اور یہ صحیح کہا، اپنی روزی کماتے ہیں وہ پیزا ڈلیوری والے، وہ جو پنک کلر کا ڈبہ ہوتا ہے یہ کالے رنگ کا ڈبہ اپنے منہ پہ پہن لیتا ہے. اور آپ کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ جو جیلیں بھگت کے آئے ہیں انہوں نے جھوٹے مقدمے بھی بھگتے اور آپ کی ناک کے نیچے بھگتے ہیں. اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ مقدمے جھوٹے ہیں، مقدمے سیاسی ہیں، مقدمے جو ہے وہ انتقام پر مبنی ہے، کیونکہ سیاست میں نواز شریف کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمیشہ فاؤل پلے کرتے ہیں. ہم نے وہ جانتے ہوئے بھی وہ مقدمے بھگتے. ہماری 200 سے زائد پیشیاں ہیں، 150 سے زائد پیشیاں تو میں نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر میں پیش ہوئی ہوں عدالتوں میں. اور کون سی عدالت ہے جس میں مسلم لیگ نون نہیں رلتی رہی، چاہے وہ سیشن کورٹس ہوں، چاہے وہ نیب کورٹس ہوں، چاہے وہ ہائی کورٹس ہوں، چاہے وہ سپریم کورٹس ہوں. دنیا کی کوئی عدالت نہیں ہے چکر آپ نے پھر بھی غلط سزائیں بھی کاٹی، لیکن قانون کے سامنے پیش ہو کر ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ کیا. یہ وہی کرتے ہیں، آپ سے سب بہتر جانتے ہیں آپ لوگ، یہ وہی کرتے ہیں جن کا دامن صاف ہوتا ہے. جن کا دامن صاف نہیں ہوتا نا، وہ کہتے ہیں. کل میں دیکھ رہی تھی نیب نے جب بلایا پنکی پیرنی کو تو انہوں نے آگے سے کہا کہ وہ کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے. تو مریم نواز شریف کون سی پبلک آفس ہولڈر تھی؟ سرینا عیسیٰ صاحبہ کون سی پبلک آفس ہولڈر تھی؟ جب بات آتی ہے، جب یہ سائفر کا ڈرامہ کیا اس نے جھوٹا، تو وہ دیکھا آڈیو میں وہ پیرنی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ارسلان بیٹا سب کو غداری میں چھپا دو اور غداری سے لنک کر دو. اور بات یہ کہ جب ہیرے کی انگوٹھیاں 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیوں کا حساب مانگو، جب توشہ خانہ کی چوریوں اور ڈاکوؤں کا حساب مانگو تو وہ خاتون خانہ بن جاتی ہے. میں نے تو نہیں کہا کہ میں پبلک آفس ہولڈر ہوں. جب آپ پہ کوئی جھوٹا الزام لگتا ہے آپ کا پہلا انسٹنٹ ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ کر لو میرا حساب، کر لو میری اگلی پچھلی نسلوں کا حساب. ہمیں کہا جاتا تھا کہ اگر جرم نہیں کیا تو تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ تو ہم نے تو تلاشی دی، 5 سال 6 سال تلاشیاں دیتے آئے، نکلا پھر بھی ایک اقامہ. اب یہ ذرا بات ادھر بھی اپلائی کرو نا، جو جب سے مقدمات شروع ہوئے تب سے گھر سے نہیں نکلتا. اس کی وجہ ہے کیونکہ وہاں پر اقامہ کا کیس نہیں ہے، وہاں بیٹے سے تنخواہ لینے کا کیس نہیں ہے، وہاں باپ کے ساتھ کھڑے ہو کر سٹانس لینے کا کیس نہیں ہے، وہاں سارے کیسز اصل ہے. ٹیرین وائٹ جو بچی اپنی ہے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا، پوری قوم سے جھوٹ بولا اور بار بار الیکشنز لڑے، وہ فارمز فل کیے اور اس اولاد کو ڈکلیئر نہیں کیا، قوم سے بے ڈٹائی سے جھوٹ بولا اور کئی سال سے بولتا آ رہا ہے. اور آج اس کو پتا ہے کہ کورٹ میں پیش ہو گیا تو نہ نگل سکتا ہے نہ اگل سکتا ہے. تمہاری ذاتی زندگی سے مجھے کوئی سروکار نہیں، تم اپنی ذاتی زندگی میں جو بھی کرتے ہو میں اس پہ بات نہیں کرتی، لیکن یہ جھوٹ تم نے ذاتی زندگی میں نہیں بولا، یہ جھوٹ تم نے قوم سے بولا ہے. اس کا تو حساب ہوگا. اگر ایک وزیر اعظم کو اقامہ پہ نکالا جا سکتا ہے تو دوسرے وزیر اعظم کو یا اگلے جو ایسپیرنٹ ہے اس کو اتنا بڑا جھوٹ قوم سے بولنے پر نکالا نہیں جائے گا. اور پھر توشہ خانہ کا کیس، لوگوں کو باقی سب نے 75 سال میں توشہ خانہ کے تحفے قانون کے مطابق خریدے. یہ پہلا وزیر اعظم ہے جس نے، نہ صرف اس نے بلکہ اس کی گھر والی نے بھی توشہ خانہ کے تحفے جو ہے وہ چوری کیے. اور نہ صرف ایک منٹ نہ صرف توشہ خانہ کے
तोहफे चोरी किए, बल्कि सऊदी अरेबिया ने जो खाना काबा वाली घड़ी दी थी उसको जाके दुबई में बेच दिया, और उसका पैसा प्रॉपर्टी टाइकून के जहाज में रखकर फराग होगी पाकिस्तान लेकर आई। वो पैसा कहां गया कोई नहीं जानता। और उसके बाद फॉरेन फंडिंग केस पे आ जाओ। आप सब जानते हो ईसीपी ने जो फैसला दिया उसका हर जो सफा है वो एविडेंस से, इररिफ्यूटेबल एविडेंस से भरा पड़ा है। तो अब पता चला है कि ये चारपाई के नीचे से क्यों नहीं निकलता, वरना अगर झूठे मुकदमे थे तो 2 दिन। इमरान खान साहब आप बरी हो। बात यह है कि तुम भी जानते हो कि तुमने जुर्म किया है, और तुम्हारे सहूलतकार भी जानते हैं कि तुमने जुर्म किया है। तुम भी जानते हो कि तुम मुजरिम हो, ये जुडिशरी भी जानती है कि तुम मुजरिम हो। और एक नया हमने तरीका देखा, चुटकी बजाओ और जमानत लो। एक ही झटके में 12 केसेस में जमानतें। और मुझे वो वक्त याद है कि 4 महीने की जेल के बाद, 6 महीने की जेल के बाद, साल की जेल के बाद, 2 साल की जेल के बाद हमारा बेंच बनता था और उम्मीद जागती थी कि शायद आज बेल मिल जाए। और रात को खबर जेल के सेल में ये मिलती थी कि बेंच टूट गया 3 हफ्ते के लिए। और आप देखो कि अल्लाह ताला का कितना फजल है। मैं हमेशा वो शेर पढ़ती हूं, जिस हद से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। मैं जब और देखें मुझे फख्र है नवाज शरीफ पर, मुझे फख्र है अपनी मुस्लिम लीग नून पर। ये राना सनाउल्लाह यहां पर खड़े हैं, झूठा केस काट के आए हैं। एक मिनट राना सनाउल्लाह साहब को कहा गया कि इनकी वाइफ ने शायद इनको पूछा कि इतना गर्मी का मौसम है तो आपने मौजे क्यों पहने हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि वो जमीन पे सुलाते हैं, वो चूंटियां इतनी होती हैं, वो कभी कान में चली जाती हैं, कभी जिस्म पे काट लेती हैं। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि 2 साल की जेल के बाद, 6 माह की जेल के बाद, झूठे मुकदमों में इंतकाम भुगतने के बाद, सियासी इंतकाम भुगतने के बाद जब बाहर आते थे तो हंसते हुए बाहर आते थे। ये इनको 2 घंटे में जमानतें मिल रही हैं, लेकिन एक दूसरे के गले लग के रो रहे हैं। टीवी प्रोग्राम्स पे रो रहे हैं। तुम तो कि वैसे जब ऑपोजिशन पे या हुकूमत पे अटैक्स करने होते हैं तब इनकी आवाज सुना करो, जब कोर्ट में पेश होना है तो व्हीलचेयर से नीचे उतरते। और मैं 5 साल बीमार रही, 5 साल, मगर मैंने आज तक किसी को नहीं कहा कि मैं बीमार हूं, मुझे प्लीज जेल से बाहर निकालो या मुझे जमानत दो। ये आजम तारड़ साहब गवाह हैं, ये आपको गवाही देंगे। जब इन्होंने कहा कि खातून के साथ आपको खातून होने के नाते जो एज है, जो आपको कानून देता है, आपको उस बेस पे जो है वो जमानत मिल सकती है, सामने बैठे। मैंने इनको कहा कि कभी नहीं, मुझे आपने कभी खातून कार्ड खेलना मेरे लिए। और आज भी मुझे डराते हैं कि तुम सीधी बात करती हो, वो हजम नहीं होती लोगों को, तो तुम्हारे पे कंटेम्प्ट लग जाएगी। तो मैं कहती हूं कि कंटेम्प्ट लगती है तो लगा दो। उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। और बस और मैं ये कहना चाहती हूं कि मैं तो तब नाअहल हो गई थी जब मैंने अभी कभी किसी लोकल बॉडीज का इलेक्शन भी नहीं लड़ा था, और 5 साल में नाअहल रही, 6 साल में नाअहल रही। तो नाअहली से उसको डराते हो जो 6 साल झूठी नाअहली भुगत के आई है, जेल काट के आई है। नाअहली से मत डराओ हमें, तुम्हें शायद ना वो मुंह पे काला डब्बा डाल के घूमने वाले बुज़दिलों की आदत हो गई है। और फिर जब कोर्ट बुलाती है तो कौन सा बहाना है जो ये जमात नहीं करती। कोई ऑक्सीजन मास्क लगा लेता है, कोई हॉस्पिटल के बेड पे जाके लेट जाता है, कोई टांग पे प्लास्टर लगा लेता है, और कोई एम्बुलेंस में बैठ के हू हू करता हुआ आता है। मैं तो हैरान।
یاد کرو وہ دن جب نواز شریف صاحب کو جیل میں ہارٹ اٹیک ہوا تھا, نیب کی کسٹڈی میں ان کے پلیٹلیٹس ڈراپ کیے تھے. کسی نے پبلک میں کبھی اس کو روتے ہوئے دیکھا؟ ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی. آپ کو ابھی بھی وہ جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو ہے نا, وہ جو کہہ رہا تھا مریم کو ٹھوکو, جو اور تحریک انصاف کے وکیل خواجہ طارق رحیم کو کہہ رہے ہیں کہ جب مریم کے خلاف کوئی دھماکہ کرو تو مجھے پہلے بتا دینا. جو ریٹائر ہو کے یہ کر رہے ہیں, سوچو جب وہ اپنی کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے تو وہ کیا کر رہے ہوں گے. ہم تو وہ والا انتقام اور وہ والا بھگت کر آئے ہیں, ظلم بغض بھگت کے آئے ہیں, حسد بھگت کے آئے ہیں, اور آج بھی ڈرے نہیں, وہی حق کی بات کر رہے ہیں. لگانی ہے کنٹمپٹ تو لگا دو. کبھی عمران خان کا جب کیس آیا, وہ جب سپریم کورٹ سے 5-0 کا کیس جب تھا آئین توڑنے کا, تو کہا گیا کہ عمران نے آئین توڑا. ایک سیکنڈ جی پلیز. کہا گیا عمران نے آئین توڑا ہے, پی ٹی آئی نے آئین توڑا ہے, حکومت نے آئین توڑا ہے. تب کی اس وقت اس فیصلے کے بعد پی ٹی آئی نے بطور جماعت وہ 5 ممبرز کا جو بینچ, آج اس کو آئین کا بھاشن یاد آ گیا. جس نے پاکستان کے آئین کو کبھی کچھ سمجھا ہی نہیں, پاکستان کے قانون کو, چاہے وہ حکومت میں ہو یا حکومت سے باہر ہو, اس نے کبھی پاکستان کے آئین اور قانون کو, لوگوں کو بھاشن دیتا ہے کہ طاقتور کے لیے قانون اور ہے اور جو چھوٹا آدمی ہے بیچارہ غریب آدمی اس کے لیے قانون اور ہے. تو چھوٹا آدمی غریب آدمی تو پھانسی چڑھ جاتا ہے. آج پتا چلا ہے کہ طاقتور سسیلین مافیا کیا ہوتا ہے. پوری حکومت, پوری جو اسٹیٹ ہے, پوری جو نظام عدل ہے, وہ اس کوشش کر رہی ہے کہ وہ کورٹ میں پیش ہو جائے. وہ کورٹ میں پیش ہو کے نہیں دیتا, اور پھر جب جاتا ہے تو جتھے لے کر جاتا ہے. وہ جو جنگلہ گاڑی بنوا لی ہے نا, اس کے جنگلے کے اوپر لوگ کھڑے ہوتے ہیں جنہوں نے کلاشنکوف پکڑی ہوتی ہے, اس طرح وہ کورٹ میں جاتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں, چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو یا وہ پیپلز پارٹی ہو یا JUIF ہو یا کوئی بھی جماعت ہو, مجھے بتائیں جتھے کس جماعت کے پاس نہیں ہے؟ کون جتھے لے کر عدالتوں پہ نہیں جا سکتا؟ سب جا سکتے ہیں. لیکن آپ یقین کرو جس طرح یہ ایول نیکسس سوچتا ہے, ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے. ہم تو ہمیشہ آئین کی بات کرتے رہ جاتے ہیں, قانون کی بات کرتے رہ جاتے ہیں. پیر پہ اس نے جوتے برسائے. اگر یہی پریسیڈنٹ سیٹ ہونا ہے تو پھر آنے والے وقتوں میں اس کو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. ہر کوئی یہی کرے گا. پھر مطلب آپ ہتھے لے کے عدالت پہ حملہ آور ہو جاؤ, ہتھیار لے کر عدالت پہ حملہ آور ہو جاؤ, دہشت گرد لے کر عدالت پہ حملہ آور ہو جاؤ, پولیس کے اوپر پیٹرول بامز پھینکو, ان کے سر توڑو, آئین توڑو, قانون توڑو, آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا کیونکہ آپ جتھے لے کر آ گئے. آپ لوگ آئین اور قانون کے رکھوالے, مجھے بتائیں یہ روایت کسی بھی طرح پاکستان کے مستقبل کے لیے اچھی ہے؟ اور آئین شکنی سے یاد آیا, آئین شکنی سے مجھے یاد آیا کہ 5-0 سے سپریم کورٹ کے بینچ نے کہا کہ عمران خان اور اس کی جماعت نے آئین توڑا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ نے آئین توڑا ہے؟ فیصلہ آپ کے خلاف آیا ہے لیکن آپ اسکاٹ فری ہے, جاؤ, آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. کیا آئین توڑنا اتنا ہی چھوٹا جرم ہے؟ اور میں یہ پوچھتی ہوں کہ جب آپ لوگ وکلاؤ, آپ بہتر جانتے ہو کہ جب ایک کورٹ کے اندر کیس آتا ہے قتل کا, قتل اسٹیبلش ہو جاتا ہے, قاتل کورٹ میں کھڑا ہوتا ہے یا عدالت کی رسائی میں ہوتا ہے, عدالت کہتی ہے قتل ہوا ہے, فلاں جگہ ہوا ہے, فلاں وقت ہوا ہے اور اس نے کیا ہے, اور اس کے بعد عدالت اس قاتل کو چھوڑ دے, تو کیا کہے گا ایسے نظام عدل پہ انسان؟ اور وہاں سے اس کو شے ملی, اس کو پتا چل گیا. میں کچھ بھی مارچ جب ہوا, لانگ مارچ میں انہی چیف دستور پر عمران لانگ مارچ لے کر نہیں آئے گا, وہ آیا, اس نے ڈیفائی کیا, اور پھر چیف عمران کو اطلاع نہ ملی ہو. پوری دنیا پچھلے دن ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی کہ وہ پوری دنیا کے سامنے ٹرک پہ چڑھ کے کہہ رہا تھا کہ ہم جا سکتے ہیں شارع دستور پر, جھوٹ بول رہا تھا.
اور اگلے دن آپ نے عدالت میں کہا کہ ہو سکتا. اور اس کے بعد جب وہ آئے, ان کا لانگ مارچ ناکام ہو گیا, اس کا غصہ انہوں نے اسلام آباد کی گرین بیلٹس پہ نکالا, اسلام آباد کی میٹرو پہ نکالا, وہاں آگے لگا دی. جب یہ ویڈیوز سپریم کورٹ میں پیش کی گئی تو عطا بندیال صاحب نے فرمایا ہو سکتا ہے آنسو گیس کی وجہ سے گرین بیلٹس میں آگ لگ گئی ہو. لوگ دم بخود رہ گئے, دانتوں میں لوگوں نے انگلیاں دبا لی. کبھی کسی نے یہ دیکھا نہیں, کبھی کسی نے یہ سنا نہیں. آپ نے خود اس آئین توڑنے والے دہشت گرد کو آپ نے اس کو تقویت دی, اور آج وہ پورے ملک میں فتنہ اور انتشار پیدا کر رہا ہے. اگر آپ نے تب اس فتنہ اور انتشار اور فورن فنڈڈ فتنے کا راستہ روکا ہوتا تو آج پاکستان ترقی کر رہا ہوتا, پاکستان میں یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا. بات صرف اتنی ہے کہ کیونکہ مقدمات اصلی ہیں تو کہیں لاڈلے کو سزا نہ ہو جائے, کہیں فورن فنڈنگ پہ سزا نہ ہو جائے, کہیں توشہ خانہ کی اس پہ سزا نہ ہو جائے چوری پہ, کہیں ٹیرین خان والے مقدمے میں سزا نہ ہو جائے. بات صرف اتنی ہے کہ کیونکہ آئین رکھی ہوئی ہے کہ کیونکہ سپٹمبر میں نیا چیف جسٹس آنا ہے, اس سے پہلے جو سہولت کاری کرنی ہے کر لو. تو یہ پوری قوم یہ تماشا دیکھ رہی ہے, پوری قوم یہ تماشا دیکھ رہی ہے. اور آپ کس شخص کو واپس لانا چاہتے ہیں؟ میں پوچھنا چاہتی ہوں. جو شخص 4 سال جب اس کو اقتدار ملا, اس کے دن رات اس کا ٹوٹل ویژن یہ تھا, دن رات اس کے اسی بات پہ سوچتے سوچتے گزرتے تھے, کسی کا پنکھا کب اتارنا ہے, کسی کا بجلی کا بلب کب اتارنا ہے, کسی کا اے سی کب بند کرنا ہے. وہ انتقام میں اندھا شخص, دماغی طور پہ معذور شخص, کم ظرف آدمی, جس نے آج آپ کہتے ہیں مہنگائی ہے, آٹے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. آٹے کے لیے لائنیں نہیں لگی ہوئی, فری آٹا لینے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں. اور آپ یہ دیکھو شہباز شریف, میں آنیسٹلی میرے دل میں ایک مجھے فخر ہوتا ہے شہباز شریف کے اوپر. ان حالات میں جب فائنینشل کرنچ ہے, آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کے سر پہ سوار ہے, ایسی حالت میں بھی شہباز شریف نے 10 کروڑ عوام کو فری آٹا دینے کا تہیہ کیا. بھی توجہ کریں ذرا. اور میں خود, مجھے پتا ہے بسوں میں لوگ کیا بات کر رہے ہیں, جو سائیکل پہ موٹر سائیکل پہ آٹے کے بیگز رکھ کے, فری آٹے کے بیگز رکھ کے جب وہ گھر جاتے ہیں تو وہ کیا بات کرتے ہیں. وہ ہاتھ اٹھا کے شہباز شریف کو دعا دیتے ہیں, جس نے 4 سال اپنی نااہلی, نالائکی اور انتقام زدہ سوچ سے پاکستان کی معیشت تباہ کی, پوری دنیا کے ملکوں سے پاکستان کو لڑا دیا, آئی ایم ایف کے ہاتھوں پاکستان کو گروی رکھ دیا, جس نے کے پی کے میں تو ستیہ ناش کیا ہی کیا. 10 سال سے کے پی کے میں کوئی نیا ہاسپٹل, کوئی نئی سڑک نہیں بنی. اگر بنی تو ان لوگوں کی تقدیر بنی جو پی ٹی آئی کے منسٹرز تھے کے پی کے اندر. ہوش ربا داستانیں کرپشن کے سکینڈلز کی, مالم جبا, بی آر ٹی, وہ بلین ٹری سونامی جو آج تک کسی نے دیکھی نہیں. اور وہاں پر غضب خدا کا کہ وہاں احتساب کے سارے جو ادارے تھے ان کو تالا لگا دیا 5 سال. وہاں تو بیڑا غرق کیا. پنجاب میں بھی 3 کا گینگ وہ فرق ہوگی, پنکی پیرنی اور بزدار کو مسلط کر دیا پنجاب کے 12 کروڑ عوام کے اوپر. میں تو کہتی ہوں, اور وہ کیا کرتے رہے, نواز شریف سی پیک بناتا رہا, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, وہ جی پیک گوگی پنکی اکنامک کوریڈور بناتے رہے. اور وہ پنجاب کے اندر تبادلوں کے اپوائنٹمنٹس کے کروڑوں روپے اینٹتی رہی. اور آج وہ گھریلو خاتون ہے. وہ پورا نیکسس تھا, لاہور سے پیسہ چلتا تھا, بنی گالا جاتا تھا, کہاں جاتا تھا کسی کو پتا نہیں. اور آج سوال پوچھو تو میں گھریلو خاتون ہوں. جی میں نے کبھی کہا میں گھریلو خاتون ہوں؟ ہیرو اور پلاٹوں کا پوچھو تو گھریلو خاتون بن جاتی ہے. اور پھر 2017-18 میں ثاقب نثار, جنرل فیض حمید, سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو آج منہ چھپا بیٹھا ہوئے, جسٹس آصف سعید کھوسا,
جس نے نواز شریف کو، جس نے عمران خان کو کہا، جب عمران خان کا لانگ مارچ اور لاک ڈاؤن جو ہے وہ ناکام ہوا، عمران کو کہتا ہے باہر کیا بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہو، میرے پاس ایپلیکیشن لاؤ. اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ اس نے ایک اقامہ پر نواز شریف کو نکالا. تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ گے آصف کھوسا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ قوم کو تمہارے جرائم کا پتہ نہیں ہے. اور جو کردار 2017 اور 18 میں ساتھ اور اقلیتی فیصلے کو اکثریتی فیصلے پہ مسلط کر دیا، جو فیصلہ سپریم کورٹ کے ججز کی اکثریت نہیں مان رہی، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ مانو. جو آپ کے برادر ججز جو فیصلہ نہیں مان رہے بلکہ اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں، کہہ رہے ون مین شو نامنظور، آپ کے آفس کا اور آپ کی طاقت کا، آپ کی کرسی کا جو غلط استعمال ہے وہ نامنظور. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکثریت کا یہ فیصلہ نہیں ہے، اقلیت کا فیصلہ ہے. جو فیصلہ آپ کے برادر جج نہیں مان رہے، وہ قوم کو کہا جا رہا ہے وہ فیصلہ مانو. اور یہ وہ فیصلہ جو ہے میں یہ بتا دوں. اور پھر آپ نے جب وہ بات اٹھائی گئی تو جو بینچ میں ججز شامل تھے انہوں نے جب اعتراض اٹھائے، یہ ذرا بہت دھیان سے سننے کی بات ہے، تو انہوں نے فیصلہ جو ہے اعتراض اٹھایا، لیکن انہوں نے بینچ میں شامل یا نہ شامل کرنے کا فیصلہ مجھ پہ چھوڑ دیا. جب ان ججز نے فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیا تو آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ آپ نے چن چن کر ووٹ میں ڈال لیا. یہ فیصلہ کیا آپ نے. ججز نے جب آپ پہ فیصلہ چھوڑا تو آپ نے یہ فیصلہ کیا. اور آپ دیکھو ہر بینچ میں وہی جج شامل. وہ جج 2017-18 میں نواز شریف کا مانیٹرنگ جج تھا. جسٹس مقدمات پہ ہمارے سر پہ مانیٹرنگ بینچ بنا کے وہ جج بن کے بیٹھے ہوئے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ دوسرے الزامات اور ایک جج پہ کرپشن کے سنگین الزامات ہیں جن کا آج بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس پڑا ہے لیکن اس کی سنوائی نہیں ہو رہی. اور دوسرے جج پر 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو، کیا نام ہے اس کا، وہ ٹوین ٹاور، اس میں ہینکی پینکی کے سنگین الزامات ہیں. نسلا ٹاور تو آپ نے گرا دیا کیونکہ وہ بیچارے غریب لوگوں کا، مڈل کلاس کے لوگوں کا ٹاور تھا. 1 والا جو ٹاور ہے وہ آج بھی کھڑا ہے. یہ آپ یہ دیکھ لیں. پھر ہر بینچ میں وہی جج. اور پھر یہ جو بات ہے نا، یہ اس فیصلے سے شروع نہیں ہوتی. اگر یہ بات ہوگی تو اس فیصلے سے ہوگی جس میں آپ نے آئین کو ری رائٹ کیا. آپ آئین کے محافظوں میں سے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی سب سے بڑی انصاف کی کرسی پہ بٹھایا ہے اور آپ نے کیا کیا؟ آپ ری رائٹ کر دیا، وائلیٹ کر دیا. اور وہ 25 ارکان جو ہے عمران خان کو دیے، اس کو پنجاب کی حکومت پلیٹر میں رکھ کے دی کہ لو بیٹا توڑ دو، کیونکہ وہ ایک ٹائم لائن بنائی ہوئی ہے نا کہ تب دو. وہ پہلا پاکستان کا آج کل یہ کیس ہے جس میں جو چیف منسٹر تھا چودھری پرویز الہی صاحب، انہوں نے کہا کہ میں تو اسمبلی توڑنا ہی نہیں چاہتا تھا. وہ دیکھتا رہ گیا اور عمران خان نے اسمبلی توڑ دی. اس کو پلیٹ میں رکھ کے اسمبلی دی گئی کہ لو بیٹا توڑو، لو بیٹا توڑو اس کو. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سپریم کورٹ صاحب کیس ان کے پاس کوئی اور ہے. ڈوگر کی ٹرانسفر کا کیس ہے، پنجاب میں CCPO جو ہے اس کی ٹرانسفر کا کیس ہے. اور اچانک خیال آتا ہے کہ چیف جسٹس کو نوٹ لکھ کے بھیجتے ہیں کہ الیکشن پہ سو موٹو لیا جائے. الیکشن میں کوئی پارٹی نہیں گئی ان کے سامنے، کوئی درخواست نہیں، کوئی پٹیشن نہیں، اور کہا کہ الیکشن میں سو موٹو لے لے. اور چیف جسٹس سو موٹو لے لیا. اس کے بعد جب اس ناانصافی پر سپریم کورٹ کے ججز نے آواز اٹھائی، انہوں نے کہا کہ 4-3 کے فیصلے کو 3-2 کا بنایا گیا، تو پھر زبردستی وہ فیصلہ دیا گیا. اور الیکشن کمیشن کا بھی رول آپ نے لے لیا، حکومت کا رول بھی آپ نے لے لیا، پارلیمنٹ کا رول بھی آپ نے لے لیا، پرائم منسٹر کا رول بھی آپ نے لے لیا، فائنانس منسٹری کا رول بھی آپ نے لے لیا. تو اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو پھر فیصلے پارلیمنٹ کر لیتی. نے کہا کہ سیاسی جماعتیں آپس میں مشاورت کر لیں.
بھائی سیاسی جماعتیں تو کر لیں گی مشاورت, سیاسی جماعتیں آپ بھی ذرا اپنے بردر ججز کے ساتھ بیٹھ کر مشاورت کر لیں. سیاسی جماعتیں آپس میں ان کے ڈفرینسز ہوتے ہیں, مختلف آراء ہوتی ہیں, ایک ایڈیولوجیکل ڈفرینسز ہوتے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے, اس کی وجہ ہے کہ وہ ڈفرینٹ سکولز آف تھاٹ سے آتے ہیں, وہ ڈفرینٹ آئیڈیالوجی کے لوگ ہوتے ہیں, ان میں بکرنگ ہوتی ہے کیونکہ ان کے نظریات مختلف ہوتے ہیں, ان کی سوچ مختلف ہوتی ہے ایک دوسرے سے, ان کے ایجنڈاز مختلف ہوتے ہیں, ان کی آئیڈیالوجی مختلف ہوتی ہے, اس لیے ان کے اندر بکرنگ ہوتی ہے. لیکن آپ کی تو آئیڈیالوجی فرق نہیں ہے, آپ کی تو سوچ فرق نہیں ہے, آپ نے تو قانون اور آئین پر فیصلے کرنے, اس میں تو کاما اور فل سٹاپ کی بھی گنجائش نہیں ہے. تو آپ کے اندر کنسنسس کیوں نہیں ہو رہا؟ کنسنسس اس لیے نہیں ہو رہا کہ بلیٹنٹلی ایک شخص کو قوم پہ پھر مسلط کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں اپنے وکلاء بھائیوں کے سامنے, بہنوں کے سامنے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہ 2018 نہیں ہو گیا. جو ہونا تھا, جو ظلم ہونا تھا ملک کے ساتھ, قوم کے ساتھ, معیشت کے ساتھ, وہ ہو گیا. ایک منٹ. اور جو آئین کا اطلاق پنجاب پہ ہوتا ہے, اسی آئین کا اطلاق خیبر پختونخوا کے الیکشنز میں کیوں نہیں ہوتا؟ کیا سمجھے قوم کہ سارا جھگڑا ہی پنجاب کا ہے؟ اور جن الیکشنز کی آپ باتیں کر رہے ہیں, اور جو الیکشن عمران خان ہے نا, ساروں کی سہولت, میں آپ کو یہ لکھ کے دیتی ہوں کہ الیکشن ہوگا انشاءاللہ تعالی, یہ ہار جائے گا. جن الیکشنز کے لیے آج یہ رونا ڈال کے بیٹھا ہوا, یہ انہی الیکشنز کو نہیں مانے گا, یہ انہی الیکشنز کو لے کر بیٹھا رہے گا اگلے 5 سال بھی. پھر کہ ہرا دیا, مجھے مریم نواز نے ہرا دیا, مجھے رانا ثناء اللہ نے ہرا دیا, مجھے شہباز شریف نے ہرا دیا. پھر یہی کہے گا کہ اس لیے کہ اوپر شہباز شریف بیٹھا تھا فیڈرل گورنمنٹ میں, تو اس لیے پنجاب میں اور کے پی کے میں ہار گیا ہوں. یہ آج جو الیکشن کر رہے ہیں, یہ 5-6-8 مہینے کے بعد آپ دیکھنا, یہ انہی الیکشنز کو رو رہا ہوگا بیٹھ کے. اور ایک اور بات دیکھو کہ سپریم کورٹ نے, ایک سیکنڈ, سپریم کورٹ میں کیا ہوا, مدعی کون تھا, مقدمہ کس کا تھا؟ مقدمہ عمران خان اور تحریک انصاف کا تو تھا ہی, پی ڈی ایم میں شامل 11 جماعتوں کا بھی مقدمہ تھا. پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کو نہیں سنا گیا, وکلاء کو نہیں, بار کاؤنسلز کو نہیں سنا گیا, الیکشن کمیشن کو نہیں سنا گیا. بات اگر سنی تو صرف اور صرف تحریک انصاف کی بات سنی, بات اگر سنی تو اسد عمر کی سنی, جس پہ آج وہ معیشت پہ یا اکانومی پہ یا جو پاکستان کی فائنینشل سچویشن ہے, جس اسد عمر سے تجاویز سپریم کورٹ لے رہا تھا, اس اسد عمر کو, اس فائنانس منسٹر کو اس کی اپنی جماعت نے اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا. کو کہا گیا اسد عمر صاحب آپ آئیں, بھئی آپ اسد عمر کی بات اس کی پارٹی نہیں مانتی. وہ جب اسد عمر کی بات اگر اس کی پارٹی مانتی ہوتی تو وہ جب فائنانس منسٹر تھا اس کو نکالا کیوں تھا؟ اتنا نالائق فائنانس منسٹر تھا کہ وہ بدل دیا. وہ تو خیر اور بھی بڑے بدلے. آپ اس شخص کو بلا کے اس کی بات سن رہے ہیں جس کی اپنی جو اکانومی میں بات اس کی پارٹی نہیں مانتی. تو آپ نے جب کسی کو سنا ہی نہیں تو ہم کیا گلہ کریں آپ سے, کیا گلہ کریں؟ اور فل کورٹ کی ڈیمانڈ کوئی ناجائز ڈیمانڈ تو نہیں تھی پوری قوم کی. اور میری بات سنیں, فل کورٹ اگر آپ ہوں, میں ہوں, ڈسپنسیشن آف جسٹس ہو رہی ہو, تو آپ کی بات پہ یا بینچ کے فیصلے پر ہمیں یقین نہیں ہے, تو سب سے پہلے آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ اگر میری بات پہ اعتبار نہیں ہے تو بنا دو فل بینچ, کوئی فرق نہیں پڑتا, میں نے تو آئین اور قانون پہ فیصلہ کیا, میرا فیصلہ چیلنج ہو ہی نہیں سکتا. مجھے اتنا یقین ہے کہ میں نے انصاف پر فیصلہ کیا ہے. 10 کی بجائے 20 ججز بٹھا دو, لاہور ہائی کورٹ کو بھی سپریم کورٹ میں لے آؤ, باقی صوبوں کی بھی اس کو لے آؤ, سب میرے بات کو اپ ہولڈ کریں گے تو میں بنا دیتا ہوں. مجھے کیا اعتراض ہے؟ فل بینچ اس لیے نہیں بنایا, آپ نے تو خود ہی اپنے فیصلے بول رہے ہیں. اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ کنٹیمپٹ لگ جائے گی. بھئی اقلیتی فیصلہ نہ ماننے پر کس پر کنٹیمپٹ لگتی؟ اقلیتی فیصلہ تو فیصلہ ہی نہیں ہوتا, اس کو ماننا اور نہ ماننا کیسا؟
اور میں جب کہتی ہوں یہ کیا ہو گیا مائک کو ذرا دیکھیں. او یا ہو گیا. کیا چیف جسٹس آڈیو لیکس پہ نہیں لینا چاہیے تھا؟ عدلیہ کی سب سے بڑی تاریخ میں توہین تب ہوئی جب فواد چودھری کی آڈیو سامنے آئی جس میں اس نے کہا کہ کورٹ کے باہر ٹرک کھڑا ہوا ہے. ٹرک کیا ہوتا ہے کے بعد ہم نہیں جانتے ٹرک کیا ہوتا ہے, لیکن ٹرک کوئی ایسی چیز ہوتا ہے جس کی بات کھلے عام پبلکلی نہیں کی جاتی, اس کو کسی کور میں چھپایا جاتا ہے, وہ ٹرک ہوتا ہے. اور آپ کو ساڈے بندے بیٹھے ہوئے نا, وہ کھلے عام یہ بات کر رہی ہے, پلیز وہ کھلے عام یہ بات کر رہی ہے کہ لینا چاہیے تھا جب آڈیو سامنے آئی جو جسٹس مظاہر علی نقوی سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے اور جنہوں نے کہا کہ میرا کیس جسٹس مظاہر علی نقوی کے آگے لگاؤ کیونکہ وہ ساڈا بندہ ہے. اور اس کے بعد آپ نے جب بات کی ان آڈیو لیکس کی تو آپ نے ان باتوں کو ٹچ ہی نہیں کیا کہ آڈیو لیکس میں کہا کیا جا رہا ہے. قوم وہ انصاف دیکھنا چاہتی تھی. آپ کو چاہیے سنگین الزامات کا فیصلہ نہیں ہوگا, یہ کورٹ آگے نہیں چلے گی. عدلیہ کی عزت جو ہے وہ اس کی سے ہوتی ہے, سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے, انٹروسپیکشن کرنی چاہیے. عدلیہ کی جو عزت ہے وہ دھونس اور دھمکی سے نہیں ہوتی کہ کنٹیمپٹ لگ جائے گی اس لیے عزت کرو. عدلیہ کی جو عزت ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ عدلیہ کے فیصلوں میں جب صاف اور شفاف فیصلے ہوں گے تو توہین نہیں ہوگی, آپ کا احترام اور آپ کا وقار جو ہے وہ پوری دنیا کرے گی. تو میں آئین میں لکھا ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے, ہم بھی کہتے ہیں کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے, وقت سے پہلے نہیں ہوں گے. اور کیونکہ وقت سے پہلے پیچھے چل پڑے یہ نہیں ہوگا. جس کا ٹریک ریکارڈ صرف انتشار ہے, فتنہ ہے, پاکستان میں جو انریسٹ ہے وہ پھیلانا, جس کا ایجنڈا یہی ہے, اس کے کہنے پر پاکستان کی کوئی چیز نہیں لے گی. کر لو جو کرنا ہے. اور آپ یہ دیکھو کہ اس کی سیاست عمران کی آخری سانسیں لے رہی ہیں. مقبولیت کی بڑی باتیں کرتا ہے کہ اگر یہ 3-4 جائے گا انشاءاللہ. جو مقبول لوگ ہوتے ہیں ان کو 3-4 باجوہ کی ضرورت نہیں پڑتی, ان کو ثاقب نثار کی. وہ ہم لوگ الیکٹ ہو کر آتے ہیں, الیکشن سے نہیں ڈرتے, یہاں تک الیکٹ ہو کر پہنچے ہیں. فکر اس کو کرنی چاہیے جس کو اگر کوئی سلیکٹ نہیں کرے گا تو اس کی سیاست ختم ہے. مسلم لیگ نون آپ کے سامنے کھڑی ہے, پوری تیاری کریں گے انتخابات کی, لیکن انتخابات اپنے وقت پہ ہونے چاہیے. اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی احتسابی ایک بہت اچھی بات ہے, انٹروسپیکشن ایک بہت کھوانا چاہیے. جن کا نام آج جیلانی ہو یا سعود زمان صدیقی ہو, نام کوئی لیتا ہے تو عزت سے لیتا ہے. ان ججز میں اپنا نام جو منہ چھپا کے گھروں میں بیٹھے, ان کی تقلید نہ کریں. تو میں آج آپ لوگوں کے پاس آئی ہوں. میں وکلاء کا شکریہ ادا کرتی ہوں, میں رانا ظفر اقبال صاحب کا, رزاق مرزا صاحب کا, صدیق اوان صاحب کا, دانیال چودھری صاحب کا, اور آپ سب کا, تمام جو میں آپ سب کا انصاف کا نظام ٹھیک نہیں ہو جاتا. میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے شانہ بشانہ مل کر چلیں. راولپنڈی میں چیف آرگنائزر نون مریم نواز وکلا کنونشن سے خطاب کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ الیکشن ہوں گے اپنے وقت پر ہوں گے. مسلم لیگ نون انتخابات کے لیے تیار ہے, لیکن انتخابات اپنے وقت پر ہی ہوں گے. اس کے علاوہ انہوں نے مسلسل چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا یہ شخص 4 سال دور اقتدار میں انتقام میں اندھا تھا. انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ لائنیں مفت میں آٹا لینے کے لیے لگی ہیں. شہباز شریف پر فخر ہے کہ مالی مشکلات کے باوجود 10 کروڑ عوام کو
मुफ्त आटा दे रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बिलियन ट्री सुनामी में एहतसाब के तमाम इदारों को ताले लगा दिए। केपी में तो बेड़ा गर्क किया ही, पंजाब में भी पिंकी और फराह को मुसल्लत कर दिया। नवाज शरीफ सी पैक बनाता रहा और ये गोगी पीनी इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाते रहे। और उन्होंने ये भी कहा कि मुकदमात असली हैं, कहीं लाडले को फॉरेन फंडिंग, तोशाखाना, बेटी केस में सजा न हो जाए। इमरान और सहूलतकारों ने टाइम लाइन रखी है कि सितंबर से पहले सब खत्म कर दो। उन्होंने ये भी कहा कि याद करो वो दिन जब नवाज शरीफ को जेल में हार्ट अटैक हुआ था, आज भी हम डरे नहीं, तौहीन लगानी है तो लगा दो। उनका कहना था कि हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए, यकजहती के लिए वकला हमेशा खड़े रहे, वकला हमारा फख्र है। नवाज शरीफ पर झूठे मुकदमात बनाए गए, आमिरों ने जजेस और अदालतों की तौहीन की, वकला जिद्दोजहद में नवाज शरीफ के साथ रहे। मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर ने चीफ जस्टिस को शराय दस्तूर पर खींचा था। मुशर्रफ ने 60 जजेस को घरों में भेज दिया था। उस वक्त उन जजेस को छुड़ाने के लिए कौन निकला था? उस वक्त भी अदलिया को डिक्टेटर से बचाने के लिए नवाज शरीफ सामने आया। वकला ने साथ दिया, अदलिया, जजेस और अदल बहाल हुआ। मैं 5 माह अडियाला और 5 माह नैब में बेगुनाह कैद रही। मैं 5 साल बीमार रही, मगर किसी को नहीं कहा बीमार हूं, जेल से बाहर निकालो। आजम नजीर तारड़ ने मुझसे कहा आपको बीमारी पर जमानत मिल सकती है। मैंने आजम नजीर को सख्ती से मना किया, नहीं, खातून कार्ड कभी नहीं खेलना। मैं तो तब नाअहल हो गई थी जब किसी लोकल बॉडी का इलेक्शन नहीं लड़ा। नाअहली से किसको डराते हो? जो झूठी नाअहली भुगत कर आई है। जब अदालत बुलाती है तो कौन सा बहाना है जो ये जमात नहीं करती? याद करो वो दिन जब नवाज शरीफ को जेल में हार्ट अटैक हुआ था। आइन में लिखा है इलेक्शन वक्त पर होंगे। हम भी कहते हैं इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, लेकिन किसी एक फर्द वाहिद के कहने पे इलेक्शन नहीं होंगे। मरियम नवाज ने आज वकला कन्वेंशन से खिताब किया और खिताब करते हुए उन्होंने कई मरतबा अदलिया को हदफ तनकीद बनाया और न सिर्फ ये बल्कि इमरान खान को भी अपने निशाने पर रखा। और उनका कहना था कि नवाज शरीफ पर झूठे मुकदमात बनाए गए, आमिरों ने जजेस और अदालतों की तौहीन की। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए, यकजहती के लिए वकला हमेशा खड़े रहे, वकला हमारे फख्र हैं। आप इस जद्दोजहद में नवाज शरीफ के साथ रहे। मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर ने चीफ जस्टिस को शराय दस्तूर पर खींचा।